बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख है और पहली 9 चंदी जुमेरात का वो मुबारक दिन जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लो, 80,000 हाजतें मिनटों में पूरी, दौलत, शोहरत, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। ये मौका फिर साल बाद मिलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज माह मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख है और आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी मांगना चाहते हैं आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूं। आज अल्लाह पाक से 1-2 लाख नहीं, अगर करोड़ों का भी सवाल करोगे तो मेरा अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात, आपकी तमाम के तमाम मामलात हल फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख है, पहली 9 चंदी जुमेरात का दिन है। एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वजीफा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है जो कहते हैं कि हमारे घर में कई सालों से फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, मसले मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। तो आज माह मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख, पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा और याद रखिएगा, मुहर्रम का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें और नूर लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। रब्बे करीम अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि बार बार अपने बंदों पर अपने खजाने लुटाने के मौके फराहम फरमाते हैं। कभी किसी महीने को माह मुबारक बना दिया जाता है, कभी जुमा और जुमेरात का बाबरकत दिन आ जाता है, कभी शबे मेराज, कभी शबे कदर की मुबारक रात आ जाती है। आज अगर कोई बंदा तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से मांगना शुरू करता है तो उस बंदे के करीब एक गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है फरिश्ता गैब से उस बंदे की हाजात को पूरा करता है। उसकी वजह यह है कि ये मुहर्रम उल हराम का महीना है। आज मुहर्रम उल हराम की पहली 9 चंदी जुमेरात का मुबारक दिन है। ये कबूलियत वाला महीना है। इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। लेकिन है कोई मांगने वाला, है कोई रब्बे करीम से झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर मांगने वाला, कोई अपने घर के हालात को बदलवाने वाला, जो आज माह मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख, पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह से झोली फैलाकर जो मांगेगा बदकिस्मत ही होगा, वो बदबख्त ही होगा। जो आज गफलत करेगा, लापरवाही करेगा, जो आज माह मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख, पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन को लापरवाही में गुजारेगा, इस खास वजीफे को नहीं पड़ेगा। पहले भी बहुत से लोग माह मुहर्रम उल हराम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। बहुत से लोग मुहर्रम के बाबरकत महीने को दुनियावी कामों में मशगूल रहकर गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि इस महीने की कितनी रहमत है, कितनी बरकतें हैं, कितनी फजीलतें हैं, तो आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुसल्ले पर बैठ जाएंगे या फिर जंगलों की तरफ लौट जाएंगे और अल्लाह ही अल्लाह करेंगे। क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौनियों से निजात दी और यौम आशूरा के ही दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल फरमाई। और यही वो महीना है जिस महीने के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने उगला। यही वो महीना है जिस महीने के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिली। उसके अलावा भी बहुत सारे नबियों का वाकया माह मुहर्रम उल हराम के महीने मनसूख है। इसी महीने के अंदर करबला भी पेश आई। अल्लाह वालों, आप सब लोग जानते हैं कि वाकया करबला एक ऐसा दर्द भरा वाकया है जो कि कयामत तक याद रखा जाएगा। कयामत तक दुरूद इमाम हुसैन की आल पर भेजा जाएगा और कयामत तक लान तान यजीद मलून को किया जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख है। मैं तो यही कहूंगा कि आज जो दुआ करेंगे कबूल होगी अगर अहले बैत के वसीला जलीला से मांगा जाए। अल्लाह वालों, जब भी दुआ किया करें अहले बैत के वसीले से करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वसीले को हमेशा अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने जो अमल करना है, जो वजीफा करना है, उसके बाद जब आप लोग दुआ करेंगे
تو آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ جب آپ لوگ دعا کریں، جب آپ لوگ اللہ رب العالمین سے مانگیں تو آپ لوگ اہل بیت کے وسیلے کو پیش کر دیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وسیلہ ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا، ہمیں جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ والوں، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، وہ آپ لوگوں کو یقین کریں مالا مال کر دے گا، آپ کے گھر سے نفرتوں کو دور کر دے گا، آپ کے معاملات کو بہترین کر دے گا، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹائے گا۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، اگر کوئی آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، تو اللہ والوں آج ہی اس عمل کو پڑھیں، اس مبارک وظیفے کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح سے آپ کو نوازتا ہے، کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، رب تو وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، رب تو اپنے بندوں کو خوب بخشنے والا ہے، جبھی تو کبھی رمضان المبارک کا مہینہ دے دیتا ہے، کبھی ہمیں رجب کا مہینہ دیتا ہے، کبھی ذی الحج کا مہینہ دیتا ہے، کبھی شعبان کا مہینہ دیتا ہے، اور ابھی ہمیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وہ مہینہ دیا ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور 1447 ہجری شروع ہو گئی ہے، اور اس کی پہلی جمعرات ہے۔ تو اللہ والوں، رب کو راضی کر لو، رب کو اگر آپ لوگوں نے منا لیا تو اللہ والوں آپ لوگوں کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو پڑھ کر اپنے آپ کو مستفیض کر لیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی یہ 7 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات ہے، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا ہم لوگ خاص دعا کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی بڑی برکات ہیں، بڑے فیوز ہیں۔ آپ جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ وظیفے کی طرف چلیں گے۔ آپ لوگ دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، میرے مولا ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ کا واسطہ، 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی پوری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے مولا ہمارے رزق میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے رزق میں وسعتیں پیدا فرما۔ میرے مولا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھنا، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھنا۔ یا رب العالمین ہمارے نصیبوں کو کھول دے، ہمارے رزق کو کھول دے، ہماری نظر بد کو کاٹ دے، معاملات کو بہترین کر دے۔ میرے مولا تجھے واسطہ اہل بیت کا، تجھے واسطہ امام حسن اور حسین کا، تجھے واسطہ کربلے میں شہید ہونے والے ہر ایک مسلمان کا، تجھے واسطہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے میرے مولا قبول فرما دے۔ تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ زبان جو ہل رہی ہے، یہ آواز جو نکل رہی ہے، میرے مولا یہ تیری ہی توفیق ہے۔ تجھ سے دعا کر رہے ہیں اللہ والوں، کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا یہ تیری ہی توفیق ہے۔ میرے مولا ان خالی ہاتھوں کو میرے مولا خالی نہ لوٹانا، میرے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمیں عزتوں سے نواز دے، ہمیں رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما۔ تجھے واسطہ سلیمان علیہ السلام کا، جس طرح تو نے ان کو بادشاہت عطا کری، اسی طرح سے تو ہم پر بھی اپنی خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں میرے مولا جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آتا ہے دیکھ کر چلے جاتا ہے، جواب ہی نہیں ملتا۔
میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، جتنی رشتوں میں بندشیں لگی ہوئی ہیں سب کو کاٹ دے، نظر بد کو کاٹ دے، حاسدین کے شر سے بچا میرے مولا، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بے برکتی کو ختم کر دے، گالی گلوچ کا ماحول ہے اس کو توڑ دے، شیطان کو نیست و نابود کر دے میرے مولا، گھر میں رحمتوں کا نزول فرما، بالخصوص جو دعا میں شامل ہے ان کے گھروں کو خاص نظر رحمت عطا فرما دے، خاص نظر کرم عطا فرما دے، ان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہر بیماری سے بچا میرے مولا۔ کینسر بہت عام ہو گیا ہے، ہر دوسرے بندے کو کینسر ہو رہا ہے، اور جس نے کینسر کی دوا بنائی تھی اس کو گولی مار دی گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے میرے مولا۔ تو سب دیکھ رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ستم ہو رہا ہے میرے مولا، ہم لوگوں کو ان بیماریوں سے بچا لے، ان ایسی بیماریاں جو کسی کا محتاج بنا دیتی ہیں میرے مولا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر ایک مسلمان کی خیر فرما، ان پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ان کے جذبہ جہاد کو اور مزید بڑھا، ایران جس طریقے سے حملہ کر رہا ہے تو اس کی غیر سے مدد فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے، بالخصوص آپ لوگوں نے لازمی کومنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھنا ہے، اور حسین زندہ باد، حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ تو میرے اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی کومنٹ سیکشن کے اندر لازمی یہ لکھنا ہے حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد۔ اب اللہ والوں اپنے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اب اپنے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، کس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو اور مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ باوضو ہو کر بیٹھے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں وظیفے عام طور پہ قبول کیوں نہیں ہوتے؟ ہم لوگ گناہ گار اتنا ہوتے ہیں، ہم نے رب کو اتنا ناراض کر دیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے استغفار کریں، یقین کریں رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ 2 قطرے آنسو کے نکل گئے نا، 2 قطرے تو زیادہ بول رہا ہوں، ہلکا سا آنسو کا اتنا قطرہ نکل جائے کہ آپ کی پلکیں بھیگ جائیں، یقین کریں وہ ایک قطرے سے اللہ پاک آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دے گا۔ اتنا بس آنسو نکال لیں، اتنی ندامت لے آئیں، اور اگر رونا نہ آئے نا تو اپنے اس نصیب پہ روئیے گا کہ اللہ پاک نے رونے کی توفیق بھی آپ لوگوں سے چھین لی ہے۔ اللہ والوں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور 70 بار استغفر اللہ پڑھیں، صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو آپ لوگ یقین کریں آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے،
جب آپ نے وظیفے کا آغاز کر لیا اس کے بعد آپ لوگ یوں محسوس کریں جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا پھر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 21 ٹائمز 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے کندھوں پر یعنی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ الصمد کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ کو اللہ الصمد سے پکار رہا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں، کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے،
बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है, उनके नसीब के बद नसीब के ताले भी खोल कर रख देगी। इस अमल का मोजज़ा ऐसा होगा, ऐसा मोजज़ा होगा कि आप लोग अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। अल्लाह वालों, खुशहाली चाहते हो तो इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ ले तो अल्लाह वालों, इसका फायदा क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब, तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं, या करीमु या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह, यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है।
اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔